बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर यूं तो हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जो पूरी दुनिया में डिस्कस होता है, पूरी दुनिया की तवज्जो हमारी तरफ होती है। इससे पहले कुछ अर्सा पहले तक तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे मनफी असरात थे जिनकी वजह से हम बड़ी कोशिश करते थे कि जी कि ये चीज़ें बाहर ना जाएं और यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर काबू पाया जाए, लेकिन वो चेंज आ गई, अब तब्दीली हो गई। अब अच्छी खबरें पाकिस्तान से मिल रही हैं। अब दुनिया के अंदर हमारे पाकिस्तान से अच्छी खबरें जा रही हैं। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान हमें नज़र आता है कि जो आलमी सियासत का एक मंजरनामा था उस पर बड़ा एक्टिव रोल अदा करता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान के माशी हालात भी बेहतर हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी उसको कहना चाहिए, या उसको हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो सियासी इख्तलाफ है वो भी एक जमहूरियत का हुस्न है, अगर उसको हम देखें तो वो भी एक ज़िंदा नज़र हमें आती है। ये सारी चीज़ें मिलकर पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रही हैं? क्या हम उन मुश्किल हालात से निकल रहे हैं जो कुछ अर्सा पहले तक हमारे सामने थे, या जिन ख़तरात का हम अपने आप को शिकार महसूस करते थे, क्या हम उनसे निकल रहे हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज की मेहमान शख्सियत है, मैं आपको तारुफ़ करवाता हूँ उनसे आपका। वो हैं ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर। ब्रिगेडियर साहब माहिर हैं आलमी अमूर के, अस्करी हवाले से उनका बड़ा तजर्बा है और फिर सियासत के ऊपर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है। आइए इन मौज़ूआत के ऊपर उनसे बात करते हैं कि वो कैसा सोचते हैं और क्या देखते हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो वेलकम शो में आपके आने का शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान को आप इस वक्त आलमी सियासत के ऊपर कहाँ पे खड़ा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि पाकिस्तान की कलीदी हैसियत है जी जी इस इलाके की जो सियासत है, इस खित्ते की सियासत जो है, और उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। एक तो हमारी जुग्राफियाई जो महल वकू है वो इस तरह का है कि दो कम्युनिस्ट सुपर पावर्स जो हैं उनका बॉर्डर जहाँ मिलता है हाँ। उसके बिल्कुल नीचे हम हैं। बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल एशियाई रियासतों के साथ हमारा हाँ। ताल्लुक़ है। बिल्कुल ठीक। और वो हमारे हमसायों में आते हैं। भारत से भी हमारी हमसायगी है, अफ़गानिस्तान से भी है, और हमारे पास 750 किलोमीटर की समंदर बिल्कुल और डीप सी है, साहिल है बिल्कुल हमारा, ठीक है, जो दुनिया के अभी इस वक्त अहम तरीन साहिलों में से है। तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हम वाहिद न्यूक्लियर पावर भी हैं। हमारे अंदरूनी मसाइल रहे हैं, अंदरूनी सियासत खलफशार का शिकार भी रही है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा, अब हम बेहतरी की तरफ मार्च करते नज़र आते हैं, और वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को खुशहाल देखना नहीं चाहती वो हर किस्म की साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करती रहती हैं और किसी न किसी तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करके रखा जाए। उसकी भी वजूहात हैं, हम डिस्कस करेंगे जी जी कि वो क्यों है इस तरह। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी वजह तो ये है कि इस वक्त दुनिया की जो पावर इक्वेशन थी उसका इक्विलिब्रियम जो है वो बदलता नजर आता है। बिल्कुल ठीक बात है। चीन एक इंतहाई तेज़ तरक्की करने वाली ताकत बन के उभरा है, ऐसे और चीन ने उन दानिश्वरों के ख्यालात को बातिल साबित कर दिया जो कहते थे कि कम्युनिज़म में इनहेरेंट वीकनेस है और कम्युनिज़म इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम ये शायद वो दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है कि जी कि हमारे मुल्क में अब कोई गरीब मुल्क आदमी नहीं है। राइट। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर अपनी कमज़ोरियों को दूर कर लिया जाए तो फिर आप दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली कौम बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इकोनॉमिक माइट अभी बहुत ज़्यादा है, और वो जो पुराने साम्राज्य के ताकतें थीं जी जी जिन्होंने कॉलोनाइजेशन की, इस खित्ते पे भी हुकूमत की, दुनिया में उन्होंने हुकूमत की और बहुत सारे वसाइल लूट कर अपने मुल्कों में लगाए। बिल्कुल ऐसे ही। और इन इलाकों को जो उस वक्त दुनिया के यानी 15वीं सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, 17वीं सदी के अंदर जो दुनिया की GDP थी उसमें सबसे बड़ा GDP तो
بھارت کا بالکل ایسا ہی۔ یہ سب کانٹیننٹ جو ہے سب کانٹیننٹ بھارت اور بالکل ٹھیک۔ پاکستان کو جی، ملا کے جو جی۔ برِ صغیر تھا اس اسی کا کا جی تھا۔ ڈی پی سب سے زیادہ تھا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس کو کمزور اور غریب کر دیا۔ لیکن اب یہ پورا خطہ اس غربت سے نکلتا نظر آتا ہے، پاکستان بھی، لیکن بھارت اور چائنا تو بہت تیزی سے نکل چکے ہیں اور بڑی اکنامک پاورز بن چکے ہیں۔ اب وہ لوگ جو پہلے، میں مغربی استعمار کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 200 سال سے اس علاقے کے آبی رستوں پہ قابض، ان کی نیوی آج بھی ان علاقوں میں زیادہ ہے، اس کی پریزنس، ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اور ان کی نظر بھی یہاں پر ہے، لیکن ان کی جو گرفت تھی وہ اب کمزور ہوتی نظر آتی ہے۔ اب ریجنل طاقتیں، ایک چھوٹا سا سوال اس کے ساتھ میں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک نیا، اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں کہ ایک نیا بلاک بنتا ہوا نظر آتا ہے، جی ہاں، کہ جو دنیا کے جو طاقت کا توازن ہے اس میں نئی ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلیاں، اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا چائنا کا، جس میں ہم نے ذکر اگر کریں رشیا کا، جس میں سینٹرل ایشیا کو ہم شامل کر لیتے ہیں، جس میں ایران کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس میں اس وقت ہمیں بھارت ایک الگ سی پوزیشن پہ نظر آتا ہے۔ جی ہاں، وہ جو پرانی ڈیپینڈنسی تھی، جو ٹیکنالوجی کا فقدان تھا اور جو ملٹری پوٹینشل کے اندر ڈفرینس تھا، وہ اب کم ہوتا نظر آتا ہے۔ جی جی۔ اور پرانے جو ہمارے فلسفے تھے لڑائی کے، جی جی، اور جنگ کے، وہ تبدیل ہو گئے۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے ایئر کرافٹ کیریئر کسی بھی پاور کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، صحیح۔ آج وہ ولنریبلٹی ہے، آج ایکسپورٹ کو اتنا سب سے بڑا زیادہ پاور ٹارگٹ ہے، سمجھا کیونکہ جاتا ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی میں جو ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ جو پرانے طاقت کے جی بالکل، وہ بھی چینج ہو گیا۔ جس طرح پرانے زمانے میں ہاتھی جو تھے وہ فوج کے اندر ایک بڑا ایلیمنٹ تھے، لیکن پھر ان کی حیثیت ختم ہو گئی، گھوڑے بھی نکل گئے، ہاتھی بھی نکل گئے۔ تو یہ چینجز آتی رہتی ہیں زمانے کے ساتھ، لیکن اس وقت اس خطے نے اپنے آپ کو ری اسرٹ کیا ہے، اپنی انڈیپینڈنس کو اور اپنی انٹرنل پوٹینشل کو، اور پاکستان بھی کر رہا ہے۔ ہم ماشاءاللہ ابھی JF-17 بنا کے لوگوں کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جیسے میں نے ابھی ایک ذکر بھی کیا کہ ایک چیز تو یہ تھی کہ ہماری جو عسکری طاقت ہے مختلف ملکوں کی، جو اس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک طاقت بنائی جاتی تھی، لیکن اب تو آپ کو معاشی حوالے سے بھی ایک طاقتور اگر آپ ہیں اس حوالے سے تو اس کو بھی طاقتور سمجھا جاتا ہے نا۔ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ آبادی جو ہے، جی جی، اگر ڈسپلنڈ ہو تو آبادی ایک ایسٹ ہے، بالکل ٹھیک بات، آپ کی طاقت کا بہت بڑا منبع ہے، لیکن اگر آبادی ایل ڈسپلنڈ ہو تو پھر وہ لائبلٹی بن جاتی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ ہمارے ہاں اوور پاپولیشن ہے، لیکن ہم ڈسپلن کا وہ معیار قائم نہیں رکھ سکے جس کی قائد اعظم نے تاکید کی تھی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ آبادی جو ہے یہ مصیبت نظر آتی ہے۔ چائنا نے کیا کیا، ان کی بھی آبادی بہت زیادہ تھی، انہوں نے ڈسپلن قائم کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، اور ڈسپلنڈ آبادی جو ہے وہ اکنامک پروگریس کر سکتی ہے۔ ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اس میں چھوٹی سی بات میں اضافہ اس میں کروں کہ پاکستان کی آبادی میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ چائنا سے زیادہ پوٹینشیل اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ ینگز بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری تقریباً 55% پاپولیشن جڑی ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے۔ تو اگر چائنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ترقی ہوئی اس میں تو اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی یوتھ کی، لیکن پاکستان میں ہے۔ اگر ہم اس کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم ڈسپلنڈ کر لیتے ہیں، ان کو ٹیکنیکل ہم ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں، ان کو ہم ٹریننگ اس طرح کی دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بجائے اس کے کہ ایک بوجھ کی بجائے آپ کا وہ ایسٹ بن جائے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو وہ ڈسپلن قانون کے نفاذ سے آتا ہے۔ جی جی، سزا اور جزا کے جو فلسفہ ہے اس پہ عمل کرنے پہ آتا ہے۔ تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور ہم ملک کے اندر خلفشار اور انتشار کی سیاست کریں گے تو پھر ہماری وہ ڈسپلن قائم نہیں ہوگا اور ہماری اکنامک پوٹینشل جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ہم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو چیزیں آپ نے فرمائی اس میں دیکھیے ہمارا ریجنل
کوآپریشن کے حوالے سے ایس سی او بڑا امپورٹنٹ ایک فورم ہے، اس کی یہاں پہ 2 دن بعد میٹنگ بھی ہے، اس کے پاکستان کے عالمی منظرنامے کے اوپر پاکستان کو کتنا اس سے بوسٹ ملے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو اکنامک ٹائز ہیں ان میں کتنا اضافہ ہوگا، اس کے اوپر آپ ذرا مجھے ڈیٹیل سے بتائیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کے سامنے ہم نے ایک سوال رکھا تھا کہ ایس سی او کی میٹنگ سے پاکستان کو کیا سیاسی فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں، کیا معاشی فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ عالمی سیاست کا جو منظرنامہ ہے جس کے اوپر ہم پہلے گفتگو بھی کر رہے تھے، اس میں پاکستان کو کتنا بوسٹ مل سکتا ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے جن کی میں امید کا اظہار کر سکتا ہوں؟ جی بالکل ممکن ہے، اور بہت زیادہ خوش آئند ممکنات ہیں ایس سی او کے ذریعے۔ جی دیکھیے ایس سی او کے اندر جو اس وقت اس میٹنگ میں یہ جو ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ ہے، ہیڈز آف گورنمنٹس کی میٹنگ ہے، اس سے پہلے ہیڈز آف اسٹیٹس کی میٹنگ ہو چکی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، تو 12 ملکوں کے ہیڈ آف گورنمنٹس آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور ان میں چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، ایران، یہ، اور اس کے بعد تاجکستان اور سینٹرل ایشیا کے سارے سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں، ازبیکستان ہے، اور یہ سارے ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان اور منگولیا بھی ہیں، وہ آبزرورز میں ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر ڈائیلاگ پارٹنرز بھی ہیں۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فورم ہے جس میں ایشیائی طاقتیں آپس میں تعاون کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں گی، اور اس کے اندر سے مواقع تلاش کریں گے اپنی اکنامک ترقی کے لیے اور اپنے عوام کی بہبود کے لیے۔ بالکل ٹھیک بات۔ اور اس خطے کی سیکیورٹی کے لیے بھی۔ اس خطے کو خطرات ہیں دہشت گردی سے اور سیکیورٹی کے خدشات ہیں، اور ان کے اوپر بھی بہت بڑی بحث ہوگی، اور اس سے بھی اچھے نتائج نکلیں گے۔ جی آپس میں تعاون کے ساتھ دہشت گردی کے جو مصیبت ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور جو ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جیسے ابھی جو مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کا اور ایران کا اور غزہ کا اور یمن کا جو کانفلکٹ ہے، اس کے اثرات ہم پہ بھی آئیں گے، کیونکہ ہمارے تجارتی راستے جو ہیں، جو پانی ابھی راستے ہیں، وہاں سے ہو کے گزرتے ہیں، اور اس علاقے کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن اگر ہے، اور مغربی طاقتیں جو ہیں وہ پہلے یہاں پر فوج کشی کر چکی ہیں، عراق وار 91 والی، بالکل کر چکی، اس کے بعد پھر 2002 والے جو حملے ہوئے، بالکل ایسے ہی، افغانستان پہ حملے ہوئے، 40 ملکوں کی فوج جو ہے وہ بغیر یونائٹڈ نیشنز کی اجازت کے وہاں آوارد ہوئی، اور بعد میں ان کو یونائٹڈ نیشنز نے ان کے کیے ہوئے کام کو قبول کر لیا۔ ایسے ہی، تو یہاں پر فوج کشی رہی ہے۔ ہم اس خطرے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ آئندہ سے مغربی استعمار کی قوتیں جو ہیں وہ اس علاقے پہ فوج کشی نہ کریں، اور اس علاقے کے اندر امن کا دور ہو، تاکہ عوام جو ہیں اور ان کی حکومتیں مل کر اپنے لیے بہتر مواقع پیدا کر سکیں، اپنے عوام کی حالت بہتر کر سکیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اس میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس علاقے میں، ہمارے خطے میں جہاں پہ ہم پاکستان ہے، اس کے ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی دہشت گردی اور بہت سے مسائل بھی ہیں، اور دوسری طرف یہ جو نئی صف بندی جس کا آپ نے ابھی پہلے ذکر کیا وہ بھی موجود ہے، یہ کہیں یہ دہشت گردی اور یہ نئی صف بندی کوئی اس کا کوئی آپس میں کوئی تال میل نظر آتا ہے آپ کو؟ بالکل نظر آتا ہے، یہ تو ہر ایک جس کے پاس بھی چشمے بینا ہے، میں تو اس دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ چشمے بینا ہے میرے پاس، لیکن جو ان معاملات کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بالکل نظر آتا ہے۔ ڈیسٹیبلائزیشن، اور پھر فلیش پوائنٹس ہیں، فلیش پوائنٹ جو پاکستان اور انڈیا کا کشمیر کے اوپر فلیش پوائنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر ایران اور اسرائیل کا ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ یہ فلیش پوائنٹ ایسے علاقے کے اندر ہیں جہاں ایشیائی نیوکلیائی طاقتیں ہیں، چین ہے، روس ہے، پاکستان ہے، اسرائیل قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اور نارتھ کوریا بھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جو ایشیائی نیوکلیئر، ویسے تو ایران کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی قریبی ہے۔
ایران کا بھی کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے، اور شاید جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر ان کو کچھ کرنا پڑے. ابھی چند روز پہلے ایک وہ انہوں نے اس طرح کی افواہ پھیلی تھی کہ وہاں پہ کوئی ارتھکویک وہ آیا تھا، شاید وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی شاید اتھینٹیکیٹ نہ ہو سکی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایشیائی فورم جو ہے ان کا مین مقصد تو یہ ہے نا کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں اپنی ترقی کرنے دیں. ٹھیک ہے، ہم لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں، نہ لڑائی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. اور SCO ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ایشیائی طاقتیں آپس میں مل بیٹھ کر اپنے عوام کی بہتری کے لیے سوچ سکتی ہیں، سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک، اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں. دہشت گردی کا عنصر جو یہاں پر آیا اس کی بنیادی وجہ تو روس کا ورود تھا افغانستان میں، اور اس کی مزاحمت میں پھر جو کچھ امریکہ نے کیا اور اس کے اندر ہم بھی استعمال ہوئے، اور شاید اس وقت کے حکمرانوں کی نظر میں یہ ٹھیک تھا ایسے کرنا. لیکن بہرحال سوویت یونین ٹوٹا، جی بالکل، اور اس کے اثرات ہوئے. اس سے پھر انٹرفیئرنس باقی ممالک کی آئی. تو نیگیٹو اثرات جتنے تھے پاکستان نے برداشت کیے نا، ابھی تک آج کے دن تک ہم کر رہے ہیں. ابھی تک ہے. اور جو آپ کا ایٹریشن ریٹ ہے، یعنی جو ہمارے شہداء ہیں اور جو ہمارے فوجی زخمی ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے سٹیزنز جن کی جانیں تقریباً 80,000 کے قریب جنہوں نے جانیں دی ہیں، اتنی بڑی قربانی پاکستان نے دی ہے، اور دنیا نے اس کے لیے پاکستان کی وہ خاص مدد نہیں کی. بالکل ٹھیک بات. پاکستان 80-90 ارب ڈالر کا نقصان اٹھا چکا ہے اس وار آن ٹیرر کے کھاتے میں، بلکہ بعض فگرز تو 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں. جی ہاں، لیکن اس کی پاکستان کو کمپنسیشن نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. جی بالکل. وہ جو یہاں پہ بربادی ہوئی، وہ 40 ملکوں کی فوج جو افغانستان میں تقریباً 10 سال تک مقیم رہی، ان لوگوں کو چاہیے نا کہ جو کچھ انہوں نے نقصان کیا، جو تباہیاں ہوئی، اس کا کمپنسیشن یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے کہ پاکستان کو لے کے دے، اور اس میں افغانستان کو بھی شیئر ملنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. یہ اصول کی بات ہے. تو یہ باتیں جو ہیں، یہ شنگھائی جو کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس کے فورم کے اوپر یہ بہت سارے معاملات جو ہیں یہ ڈسکس ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنل کانفلکٹس جو ہیں اس ریجن کے، ان کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ آپس میں بیٹھ کے ریجنل جو کنٹریز ہیں وہ بیٹھ کے نکالیں، تاکہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو اور ایسی صورتحال نہ بنے. کیونکہ جب گھر جو ہے اس کے اندر اگر ٹکراؤ نہیں ہے تو پھر باہر والے انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں میں نے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو ہمیں دہشت گردی نظر آتی ہے اس ریجن میں، جس کا آپ نے ذکر کیا بڑی ڈیٹیل سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے قریب آتے جا رہے ہیں یہ ملک اس ریجن کے، یہ ان کو ذرا تھوڑا سا ڈسٹرب کرنے کے لیے یا اس کوآپریشن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بھی تو یہاں پہ ہو سکتی ہے نا. ابھی دیکھیے پاکستان کے اندر یہ اجلاس ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا، ایسی وارداتیں بڑھ گئیں. کراچی کا واقعہ ہوتا ہے، بار جو چینی انجینئرز ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں. جی بالکل. اگر یہاں کوئی کانفرنس ہونے لگے پھر اس میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے. اگر پاکستان کے اشاریے جو ہیں وہ مثبت نظر آنے لگ پڑیں تو پھر کوئی نہ کوئی ہنگامہ خیزی ہوتی ہے. تو یہی باتیں ہیں جس کے لیے اس علاقے کے تمام ممالک مل بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوآپریشن کریں گے اور کوئی رستے نکالیں گے کہ اس قسم کی صورتحال کسی بھی ملک میں نہ بنے. اچھا، میں تھوڑا سا ہم کلیئر سے سوال میں تھوڑا سا کرتا ہوں اس طرح سے کہ پاکستان آپ کو اس صف بندی میں کہاں پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ اپنے علاقے کی طرف ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. 7 سمندر پار اور 15,000 کلومیٹر دور جا کے آپ اپنی امیدیں رکھیں دوستیوں کی اور مدد کی، تو جو پہلے بھی ہمیں نہیں ملی. ایسٹ پاکستان جب ٹوٹا تو اس میں کیا بین الاقوامی وہ بیڑا وہاں سے چلا تھا غالباً، چھٹا بحری بیڑا جو چلنا تھا وہاں پہ، بیڑا جو تھا وہ بیڑا ہی رہا نا، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو اس وقت پاکستان کی کوئی خاص مدد تو نہیں ہوئی. تو جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہٹ جاؤ چین کے پاس سے اور ہماری طرف آ جاؤ، ان کا ماضی جو ہے وہ اس استدلال کا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے اس وقت پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک بات ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر جو شورش بنتی ہے اور جو پاکستان کے اندر خلفشار پیدا ہوتا ہے
اس کے تانے بانے تو وہ پھر وہاں جاتے ہیں، کیونکہ جو ڈائسپورا ہے، جو پروپیگنڈا وار ہوئی ہے، سائیکولوجیکل اوفینسو جو آیا ہے، جس کے اندر یہ جھوٹ جو انٹرنیٹ کے اوپر چلتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو زیادہ تر ہمارے جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو روکتے کیوں نہیں لوگ؟ وہ جان بوجھ کے یہی کہ یہ تھا کہ یہ کوئی آپس میں کچھ یہی پروپیگنڈا اور اس قسم کا سائبر اگر وہ اسرائیل کے خلاف کریں تو ان کی شہریت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کبھی بھی نہیں کریں گے، بڑے کلیئر ہیں کہ ادھر ہم نے ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع ہے، اسی کو ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، میرا خیال ہے کہ ہم کمزور رہے ہیں۔ 5th جنریشن سائیکولوجیکل اوفینسو جو ہے، اس میں ہم نے اپنی نہ تو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، نہ ہم نے اپنا کوئی اس طرح ایسا سے فورم استعمال کی جس کو آپ یہ کہنا چاہیے ہے ہی روکنے کے لیے۔ نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی فورم نہیں ہے جس نے اس معاملے کے اوپر گہری نظر رکھی ہو اور اس کے لیے اس اوفینسو کے سامنے مدافعت کا انتظام کیا ہو۔ اچھا، اس میں نا ایس سی او کی جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا ایجنڈا دیکھتے ہیں، اس کی پچھلی میٹنگز کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں ایک چیز کو بڑا پرومیننٹ کیا جا رہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے کہ وہ ہے ریجنل ٹریڈ کی، اور وہ ہے ریجنل ٹریڈ سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے بارٹر ٹریڈ کی، اور اس میں اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا ہم ڈالر کا جو ہمارے اوپر پریشر ہے وہ ختم ہو اور اس سے نکل کے ہم لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں۔ کیا ایسا ممکن ہے، اور اس کے پاکستان کی اور اس ریجن کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے اوپر میں آپ سے جواب لیتا ہوں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کے سامنے ہم نے جو سوال رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ریجنل ٹریڈ ایس سی او کا جو ایک ایجنڈے کا حصہ ہے، کیا ایسا ممکن ہے، اور اس کے پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی بریگیڈیئر صاحب۔ بہت مثبت اثرات کی توقع ہے، کیونکہ ریجنل کوآپریشن جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بنیادی مقصد ہے، جی بالکل، ریجنل کوآپریشن میں اس علاقے کے ملک جن کے پاس پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان کے اندر ایگریکلچرل پوٹینشیل بالکل بہت زیادہ اچھی خاصی آبادی اور ینگ آبادی ہے، جو بہت بڑا پوٹینشیل ہے انڈسٹریل گروتھ کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس آبادی کو ڈسپلن کر لیں، ان کو قانون کا پابند کر لیں، اور اپنے اندر جو خلفشار ہے، ہماری جمہوریت میں جو ہمارا سیاسی رجحان ہے اس میں چند خرابیاں ہیں، اور وہ خرابیاں مجھے یقین ہے کہ سب سیاستدانوں کو پتہ ہیں۔ جی بالکل۔ ایک رجحان یہ ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ اپنی پروکار طریقے سے اپنی ہار ماننے سے انکار کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس اصول پہ چلیں گے تو ہمارا کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ پرامن اور نتیجہ خیز نہیں ہوگا، کیونکہ ہارنے والا کہے گا دھاندلی ہو گئی، بالکل، اور وہ پہلے دن سے اس کے خلاف مزاحمت شروع کر دیتے ہیں۔ 2000 سے پہلے اسلام آباد میں کسی نے جلوس یا دھرنا دیکھا نہیں تھا، کبھی ذکر نہیں سنا تھا۔ بالکل ٹھیک بات۔ لیکن پھر وہ طاہر علی قادری صاحب آئے، انہوں نے کیا، اس کے بعد پھر 2014 کے دھرنے ہوئے۔ اب کزنز پھر وہاں پہ ہو گئے کٹھے۔ ان کا یہ جو دھرنا بازی ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جلوس کبھی کسی کا جلوس، کبھی کسی کا جلوس۔ تو اگر ہم یہ اصول اپنا کے رکھیں کہ ہم نے ہار نہیں ماننی، اور ہم نے ہر اس الیکشن کو بے ایمان الیکشن کہنا ہے جس میں ہم ہار جائیں، بالکل ٹھیک بات، تو پھر تو امن جمہوریت والا ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح پروکار طریقے سے الیکشن کے باوجود، اگر آپ ہار گئے ہیں تو ہار کے باوجود آپ پروکار طریقے سے چلیں آگے، اپوزیشن کا رول ادا کریں۔ ایک تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، معاشرے میں ہمارے حسد کی بیماری بہت زیادہ ہے، اور اس کو دشمن پلے اپ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ ابھی رتن ٹاٹا جو ان کی کل وفات ہوئی، جی بالکل، انڈیا کے، ان کی انڈیا کے اندر بڑی عزت ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے، لیکن ہم نے چودھری عبداللطیف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ٹیکو انڈسٹریز کے مالک بالکل، اور جو انڈسٹریلسٹ تھے ہمارے، ہم فوراً کسی بھی ترقی والے کرنے والے کو ہم حسد کی وجہ سے چور، بے ایمان اور
پیسے اڑانے والا یہ نام دے دیتے ہیں اور پھر اس کو کھینچ کر کسی نہ کسی طرح اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں ایسے نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری اگلی بات جو ہے، دیکھیے 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر جب آپ پر غلبہ ہوا انگریزوں کا، جی جی، تو اس وقت ٹیکنالوجی ڈفرینس آرٹلری گن اور انفیلڈ رائفل کا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ دو ایسے ہتھیار تھے جن کا توڑ ہندوستان کی فوجوں کے پاس نہیں تھا. بالکل ٹھیک اور ہے. انہوں نے ان دو ہتھیاروں کی وجہ سے، وہ جو فلپ میسن نے کتابیں لکھی وہ کہتا ہے کہ مین ریزن فار بینگ ایبل ٹو کیپچر انڈیا واز ملٹری ایج. ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، نظام حیدرآباد، جو بھی بڑی بڑی آپ کی طاقتیں تھیں، رنجیت سنگھ کے سکھ امپائر، وہ سب ایک ایک کر کے گرتی چلی گئیں ملٹری مائٹ کے سامنے. بالکل ایسے ہم نے لیکن اس میں دوسرا ایک اور فیکٹر بھی تھا ساتھ، وہ تھا کہ آپ کے اندر سے جو سازشیں ہوتی ہیں وہ بھی تو تھا نا، جیسے آپ نے ابھی شروع میں اندرونی سازشیں بھی تھیں، غداریاں بھی تھیں. لیکن دیکھیے 800 سال کی حکومت کے اندر آپ نے ایک ملٹری انسٹیٹیوشن نہیں بنایا. ہاں ٹھیک ہے. انڈیا میں کوئی ملٹری اکیڈمی نہیں تھی، کوئی نہیں تھی. بالکل ایسے کوئی منظم فوج بھی نہیں تھی. منظم فوج بھی نہیں تھی. بالکل ایسے وہ جاگیرداروں کو، ذمہ داروں کو کہہ دیا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں 2000 دو گے، تم 5000 دو گے، تم 1500 بندہ دو گے. اس طرح فوج مل کے وہ لڑائی کرتے تھے. تو کوئی ڈسپلنڈ نہیں تھی. کوئی ایک ڈسپلنڈ فورس جب سامنے آئی تو اس کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. آج بھی جو ٹیکنالوجی ڈفرینس ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. آپ اسرائیل کے دیکھیں نا کہ انہوں نے بکوائے وہ جو واکی ٹاکیز تھے. جی جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر پی ای ٹی این ایکسپلوسیو کا ایک پیکٹ رکھا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ عین وقت پہ جب انہوں نے چاہا تو 3000 اکٹھے پھٹ گئے. بالکل ایسا ہی. اور جن کے پاس وہ تھے وہ زخمی ہو گئے. کچھ ان میں سے 30-35 کے قریب کو حزب اللہ کے لوگوں کو بکوائے گئے. رائٹ. وہ شہید ہو گئے 35-36 کے قریب، اور ہزاروں زخمی ہو گئے. زخمی ہوئے. بالکل. تو یہ ٹیکنالوجی ویریشن ہے. ابھی ہمیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ترقی کی ضرورت ہے، اور جو ہماری جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اتنا تر نوالا نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن محض ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر ہمارے جو کلیدی عہدیدار ہیں ان کو زخمی کر سکے، جیسا کہ لیبنان میں ہوا ہے. اسی طرح اب دیکھیے ایران نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا اور وہ آئرن ڈوم کے باوجود اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہے، دنیا کی نمبر 1 بہت اچھی ہے. بالکل. اور ہمارے دشمنوں کو اس کا پتہ ہے. ہم جب ہماری اور آپ کی عمر کے لوگ جب بچے تھے تو مولوی صاحب نماز سے پہلے وہ جو واز کرتے تھے اس میں دعا کرتے تھے، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. قلعہ تو بن گیا. آپ واحد نیوکلیئر پاور ہو، آپ کے پاس اسلامی ملکوں میں ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ، ٹینک مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز ہیں. آپ کا انڈسٹریل اور ایگریکلچرل پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. آپ ڈسپلن قائم کر لو، آپ دنیا کو لیڈ کرو گے. تو میں نے جو بات کی تھی، سوال یہ کیا تھا کہ جو ریجنل ٹریڈ ہے اس کو اگر ہم بارٹر کی طرف لے جاتے ہیں تو اس سے کیا ابھی تک تو جو آئل بک رہا تھا وہ بھی ڈالرز میں بک رہا تھا. وہ معاہدے کی میعاد ختم ہو گئی. اب آئل سعودی عرب نے اور اوپیک کنٹریز نے کہا ہے کہ ہم آئل کسی بھی کرنسی میں ہمیں پیمنٹ ہوگی ہم بیچ دیں گے. ہمارا تیل ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح ابھی سویز کنال جو ہے وہ بھی باہر واپس ملنے کو ہے. جی جی. ریجنل ممالک جو ہیں ان کا کنٹرول ہوگا اس کے اوپر، جس ایریا سے گزر رہی ہے ان کا ہونا بھی ان کا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو بائی پاس کرنے کے لیے ایک اور کنال بھی بنا رہے ہیں. صحیح ہے. وہی جنہوں نے پہلے سویز بنائی. تو بارٹر ٹریڈ جو ہے یہ ہمارے پاس، تو پاکستان کے پاس پروڈکشن ہے اور آپ کے پاس ایگریکلچرل پروڈکشن ہے، آپ کے پاس انڈسٹریل پروڈکشن بھی ہے، ایک اور ملٹری انڈسٹریل پروڈکشن بھی ہے آپ کے پاس. جی جی. اگر ہم بارٹر ٹریڈ کے اندر جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تو وہ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں. جی. اچھا، ایک اور آپ نے سوئز کنال کا ذکر کیا، ایک اور ٹریڈ روٹ بھی تو بن رہا ہے نا، تقریباً بن گیا. وہ ٹرانسپورٹ روٹ جو نارتھ ساؤتھ جو رشیا کے اندر سے یہاں سے ایران سے سینٹرل ایشیا سے گزرتا ہوا وہ انڈیا کے ساتھ مل کے سارے ممالک اس میں کوشش کر رہے ہیں
بھارت نے ممبئی کے پاس ایک نیا شہر بسایا بالکل ہے، ایسا میگا سٹی، جس کو ڈھلیرا میگا سٹی کہتے ہیں. وہاں سے 6 لین ہائی وے سیدھی دلی کو جا رہی ہے. اور پاکستان کے اندر بھی موٹر ویز بنے ہیں اور بن رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہر پاکستانی جو محب وطن ہے وہ یہ چاہے گا کہ ہم گوادر بہت بڑی پورٹ بن کے سامنے آئے. یہاں سے پاکستان کو بہت زیادہ فارن ایکسچینج ملے گا، بہت زیادہ ٹریڈ ہوگی وہاں سے، اور اس کی بہت زیادہ تصویراتی اہمیت ہوگی. اچھا، اس میں ایک جو پازیٹیو چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی کہ پچھلی میٹنگ میں جب ہوئی تھی اس میں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے خود پاکستان کو دعوت دی تھی کہ یہ پہلے تو پاکستان کو آؤٹ رکھا ہوا تھا نا، انڈیا نے بڑی کوشش کر کے کہ پاکستان اس میں شامل نہ ہو. انہوں نے کہا جی آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور پاکستان نے فوراً اس پیشکش کو قبول بھی کر لیا تھا. اور اس کے اوپر اب انڈیا کے اندر ایک ریئیکشن ضرور ہے اس کے اوپر کہ جی کہ یہ پاکستان کہاں سے آ گیا. اور وہ جو آپ سوئس کینال کا ذکر کرتے ہیں اس کا ایک بائی پاس یہ بھی تو بن گیا نا. بائی پاس بنانے کی کوشش کریں گے وہ، سارا انڈیا کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرے. پاکستان اس کا پورا پاکستان کے لیے پاکستان کے اپنے حقوق ہیں، پاکستان اپنے کے لیے کام کرے گا. اور جہاں تک وہ ریلیشنز کی بات ہے، بھارت کسی زمانے کے اندر علمبردار تھا، فلیگ بیرر تھا نان الائنس کا، کہ ہم جی نان الائنڈ ہیں، ہم کسی کے ساتھ الائنس میں نہیں ہے. پھر الائنس ہو گئی، بالکل نیوکلیئر میٹر پہ بھی الائنس ہو گئی، سب سارے ہو گئے. اب وہ الائے ہیں امریکہ کے، اور ان کا ڈائسپورا امریکہ میں بہت زیادہ ہے. ساؤتھ چائنا میں ان کا پورا سارا ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا. اب وہ الائنس جو انہوں نے کی وہ ان کو مہنگی پڑ رہی ہے، کیونکہ جو ریجنل ممالک ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری ریجنل ڈپینڈنسیز ہونی چاہیے، ریجنل کوآپریشن ہونی چاہیے، ان ڈپینڈنسیز سے ہمیں فائدے ملنے چاہیے. یہ صاحب جو ہیں ہمارے نیبر بھارت جو ہے یہ امریکہ کے الائنس میں ہے، اور یہ اب ان کا انٹرسٹ کرے گا. ان کا انٹرسٹ اگر یہ لک آفٹر کرتے ہیں تو ریجنل انٹرسٹ سے کانفلکٹ پیدا ہوگا. بالکل. اور شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے، یہ جو پاکستان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، کہ جو انڈیا کا جتنا بھی جو آپ نے بات کی یہ بالکل درست ہے. چونکہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ الائنس کا آپشن لے لیا، اس لیے اب چائنا اور رشیا کو کاؤنٹر بیلنس کے لیے جو بیس ملتی ہے وہ پاکستان نظر آتی ہے، وہ گوادر ملتی ہے. بالکل. تو وہ یہاں سے گوادر سے اوپر چلے جائیں وہ. یہ جو ساری بین الاقوامی تعلقات کے یہ شاخسانے جو ہیں یہ اس کے اندر پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان کو نقصان نہیں ہے. پاکستان نیوٹرل رہ کے، بیلنس میں رہ کے بھی ترقی کر سکتا ہے. یقیناً کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا جو انٹرنل، جس کی ہم پالیٹکس کی بات شروع میں کی تھی، کہ اگر پاکستان کے اندر امن و امان ہو، سیاسی استحکام ہو، وہ کیسے آ سکتا ہے، اس کے اوپر آپ ذرا ڈیٹیل سے بات کیجیے گا. لیکن بریک کے بعد. ٹھیک ہے ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ یہ جو ہم اس وقت سیاسی فوائد عالمی لیول کے اوپر اپنے قد کاٹ میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بہت سی سرمایہ کاری بہت سے دوست ملکوں کی طرف سے یہاں پہ آ بھی رہی ہے، اور کچھ پائپ لائن میں بھی ہے. لیکن یہ سارے فوائد حاصل ہونے کے لیے، ان سے پاکستان کے عوام کو کچھ مل سکے، اس کے لیے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہونا بھی ضروری ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر جلد سیاسی استحکام آ جائے گا؟ آئیے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. ہاں، سیاسی استحکام کے لیے جمہوریت کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا. جی. اور جمہوریت کے اندر سے یہ جو ہم نے بگاڑ پیدا کیا ہے کہ کسی صورت ہار نہیں ماننی، اور ہمیشہ الیکشن کو بدنام کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو بدنام کرنا ہے، اور دوسرے اپنے اداروں کو بدنام کرنا، حکومت نہیں کرنے دینی، اداروں کو سیاست میں کھینچ لانا ہے اور ان کو بھی بدنام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بغیر فوج کی مدد کے
الیکشن ہم نہیں کراتے. فوج دبے لفظوں میں کہے بھی کہ جناب ہماری جان چھوڑ دیجئے, لیکن آپ سپریم کورٹ کا حکم لے آتے ہیں کہ فوج پرووائڈ کرے مین پاور. بالکل ایسے ہی. اور پھر انہی پر جنہوں نے آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ان پر آپ الزام رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی دھاندلی کا. ایسے ہی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. ہم نے بہت زیادہ شہادتیں دی ہیں. ہم نے 10,000 کے قریب تو اب ہمارے فوجی شہادتیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. کچھ 70,000 کے قریب جو سویلین کی شہادتیں ہیں, اور وہ ایک سلسلہ ہے جو چلے جا رہا ہے. تو شہیدوں کے لہو کو رنگ لانے کے لیے آپ کو موقع دینا ہوگا سیاسی استحکام کا. ملک کو یہ لہو رنگ لائے گا, لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام اور امن چاہیے, اور امن کی فضا میں آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے شہادتوں کا ذکر کیا. ابھی چند روز پہلے ہم نے ایک شہادت دیکھی, اس میں علی لیفٹیننٹ کرنل علی شوکت کی شہادت تھی. آپ تو ان کو جانتے ہیں, ان کے متعلق آپ بتائیے گا کچھ. علی تو میرے بیٹے جیسا تھا. اس کے والد میرے ساتھ اس یونٹ میں تھے جس میں میں نے کمیشن لیا. ان کے والد صاحب بھی آپ کے بہت عزیز دوست تھے. ہم ایک پلٹن کے ہیں. جی. اور علی بھی اسی پلٹن کا ہے. تو میرے خیال میں علی جیسا آفیسر پروڈیوس کرنے کے لیے 25-26 سال چاہیے. اور وہ اس کوالٹی کا آفیسر تھا کہ دنیا کی کوئی بھی فوج ہیروں کے مول اس کو لینے پہ تیار ہوگی. ہم نے بہت اعلیٰ کوالٹی کے آفیسرز لوز کیے ہیں اس وار کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز کو یہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے, اور ملک کو سیاسی استحکام دینا چاہیے. سیاسی استحکام کے بغیر یہاں امن قائم نہیں ہوگا. جمہوریت کے رویے صحیح کیے بغیر آپ اس ملک کو چلا نہیں سکتے جمہوریت کے رستے پر. اور یہ جو ہم نے خود اختراع کی ہوئی ہیں کہ جی جلسہ بازی اور یہ شہادتیں توڑ پھوڑ ہمارا حق ہے, یہ عوام کے لیے ہو رہی ہے, ملک کے لیے ہو رہی ہے, ہمارے لیے ہو رہی ہے, آپ کے لیے ہو رہی ہیں. اور ہماری بہت افسوس ہوتا ہے جب سیاستدان اسمبلی کے ممبر یہ فرما رہے ہیں کہ پتھر مارنا عوام کا حق ہے. آئین کی کس شک میں اور پاکستان کی کس قانون میں لکھا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو پتھر مارنا عوام کا حق ہے؟ اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ ایم این اے نے, اور نہ اسپیکر بولا نہ سینٹ کے چیئرمین بولے. صحیح بات. یہ تو بڑا افسوس ہے نا اس بات کے اوپر. آئین حقوق دیتا ہے, لیکن کوئی آئین کے اندر کوئی شک ایسی نہیں ہے جہاں پہ ایک مدر پدر آزادی دی گئی ہو. توڑ پھوڑ کریں پرائیویٹ پراپرٹی کو, اسٹیٹ پراپرٹی کو آپ ڈیمیج کریں, اور پھر ہمارے ہاں رواج ہے کہ جی آپ کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگی. ہم یہ کر چکے ہیں. اور ایف آئی آر ہو جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے, اس کو سیاسی قرار دے کر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ختم کریں. جی ہاں. تو پھر آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے. شکایت تو ہم کریں گے پھر اگر آپ اپنی ادائیں ٹھیک نہیں رکھتے تو. ملک کو چلانا ہے, ملک کو جو ہمارے سامنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی مواقع دے دیے ہیں, جی سامنے نظر آ رہے ہیں مواقع, بہت زبردست مواقع ہیں. کیا کوئی تھوڑا سا ملک کے لیے مطلب دیکھیں نا, اگر یہ روایت بن گئی کہ اس طرح سے ہم نے جو حکومت جیتی ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں, ان کو کئی ادارے موجود ہیں, وہاں پہ جا کے کیسز لڑنے چاہیے, وہاں پہ جا کے ان کو فائٹ کریں, لیکن حکومت تو چلنے دیں, ملک کو تو چلنے دیں. اگر نہیں چلنے دیں گے تو پھر کل کو آپ کو کون چلنے دے گا؟ یہی بات ہے. اور جمہوری اصولوں کی قدر کیجئے, جمہوری اصولوں پر عمل کیجئے, تو پھر سیاسی استحکام آئے گا. اور سیاسی استحکام آ گیا تو پھر ہمارا معاشی جو قد ہے بہت بڑھ جائے گا. ہمارے جیسے ریسورسز اور ہمارے جیسے وسائل کسی اور ملک کے پاس نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارا بلوچستان مالا مال ہے وسائل معدنیات سے, ہمارا خیبر پختونخوا مالا مال ہے, ہمارا پاکستان پورے کا پورا پنجاب دیکھ لیں, سندھ دیکھ لیں. ایک رواج بن گیا ہے کہ جب کچھ کرنے لگو تو اس کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ دے گئے, یہ کھا گئے, یہ پی گئے. اور ہمارا سسٹم وہ جو میں نے کہا تھا کہ سائیکولوجیکل جو اٹیکس ہوتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کی مٹی لے گئے, بیچ گئے, روز 100 ٹرک جا رہا ہے اور یہ سارے فوج لے جا رہی ہے. اور اس طرح کہنے والوں کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا اس پہ یہ مجھے بعض کا سن کے بھی ہنسی کہ جی وہاں پہ ہیلی کاپٹروں پہ مٹی چلی جاتی ہے وہاں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی باتیں کر گزریں لوگ اور ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ ہو,
قانون حرکت میں نہ آئے، جو ہماری سیاست کے بڑے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہیں، تو پھر کمزوری پیدا ہوگی۔ اور تقدیر کے قاضی کا جو فتویٰ ہے ازل سے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اس پر پھر تقدیر عمل کرے گی۔ اگر آپ اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کریں گے، اب ہمیں چاہیے کہ اتنے بڑے مواقع ہمارے سامنے ہیں، اتنے زیادہ وسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں، ابھی سمندر میں ہم تیل نکلنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ایسے تو یہ سارا جو ہے اس کے لیے ہمیں جمہوریت کے صحیح رستوں پہ چلنا ہوگا۔ ہمیں جمہوریت کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اس قسم کی مثالیں نہیں دینی چاہیے کہ عدم اعتماد آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو بیرونی سازش کر دیں، جی اس قسم کی، ایسا ہی اور آپ ووٹنگ کرانے سے انکار کر دیں۔ یہ چیزیں کھیل کے میدان میں، جس کو گندی گیم کہتے ہیں نا، ویسے تو سپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، کھیل میں بھی، لیکن لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، اسمبلی میں تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اگر ہم ٹھیک کریں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے ترقی کرنے کے بڑے روشن امکانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، قدرت آپ پر مہربان ہے، آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک کریں اور ترقی کرنے والے بنیں، سیدھا راستہ ہے سامنے، اور بڑا زبردست امکانات ہیں آپ کی ترقی کے۔ بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے پڑا ہے، صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب کی گفتگو سنی، جذبات بھی آپ نے ان کے دیکھے، دیکھیں ان کی ایک ایک بات میں، ایک ایک فکرے میں حب الوطنی ہے۔ ان کے گفتگو سے افسوس بھی ہوتا ہے سن کے کہ ہم کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، کس طرح کے ہمارے ملک کے اندر لوگ موجود ہیں جو کہ اپنے ملک کے خلاف ہی سوچتے ہیں یا عمل کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے سب کو، جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے تجویز دی کہ ان لوگوں کو پاکستان کا سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات، اپنے گروہی اختلافات، اپنے علاقائی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کے لیے کہیں اکٹھے ہو جائیں۔ سیاست ہوتی رہے گی، اگر پاکستان طاقتور توانا ہوگا تو پھر سیاست بھی اور طرح سے ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام کے پاس کھانے کو روٹی ہوگی، روزگار ہوگا، پہننے کو کپڑا ہوگا، اور وہ معاشی حالات سے وہ آپ اوپر چلے جائیں گے، تو پھر وہ بڑی اچھے طریقے سے آپ کی بات پہ غور کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کو، جو یہاں پہ ہمارے دوست سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک مثال بنانا چاہیے کہ یہاں پہ آئیں، آپ کا سرمایہ محفوظ ہے، آپ کو یہاں سے اچھا منافع بھی مل سکتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پاکستان، میں سمجھتا ہوں، دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے۔ اس پہ غور کیجیے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔